نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اہل اللہ کی عظمت کے لیے یعنی اولیاء اللہ یعنی وہ حضرات جو درجہ کمال ایمانی پر ہیں یا وہ لوگ جو ایمان کی خوبیوں سے مشرف ہوئے اور انہوں نے ساری زندگی ایمانیات میں گزاری، ان سے کوئی قول یا کوئی فعل خلاف ایمان صادر نہیں ہوا. آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے اپنی حکمت نابغہ کاملہ راسخہ اس کا رخ یہ ظاہر فرمایا ہے کہ جس جانور کی جو عادت ہے وہ اسی ڈگر پہ چلتا ہے. قدرت نے بعض حیوانات کو یہ اعزاز بخشا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گوبر ہے اور خون ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان لبنا دودھ نکلتا ہے، خالصا خالص، سائغا خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے. تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طرف بدبودار شے ہو دوسری طرف بھی ہو، اب ان کے درمیان سے جو شے نکلے گی وہ مہکتی تو نہیں آئے گی، اس میں وہی بدبو ہوگی، اس میں وہی ماحول ہوگا. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف دم خون، اور ان کے درمیان سے لبنا دودھ نکلتا ہے. گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹنی جن کا دودھ پیا جاتا ہے، تو ان کے بدن کے اندر ایک سمت میں
गोबर है, एक सिमत में दूध है, हाँ एक सिमत में खून है, दरमियान से दूध निकलता है। अब दूध तो चिट्टा सफेद है, ना तो उसमें खून का रंग है और ना ही उसमें पेशाब या गोबर की बदबू है। ये कुदरत ने कारखाना जानवर के अंदर लगाया है, कमाई जानवर की नहीं है, असल में तो कुदरत ही का फैसला है। तो वो रब जल्ला शान, मौला हम तेरे कर्म का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तू इतना कर्म फरमाया है। क्या कर्म है? हम देखते हैं दूध पीते हैं और दूध जब निकाल लें, एक तरफ गोबर रख दें, एक तरफ खून रख दें, इधर प्याले में गंदगी है, इधर प्याले में खून है, दरमियान में दूध है। कौन अल्लाह का बंदा होगा जो शौक से पिएगा? कौन पिएगा? बदबू नहीं आती, मैं नहीं पीता। वो दूध जो है वो बड़ा संभाल के बड़े ही जबत के साथ रखा जाता है ताकि उसमें गंदगी की रंग भी ना आए, बू भी ना आए। और फरमाया मैंने ये इंतजाम जानवरों के अंदर तुम्हारे लिए रखा है ताकि तुम्हें ऐसा दूध पिलाया जाए जो कि खालिस भी हो, साइक भी हो। खालिस, उसमें कोई मिलावट है ही नहीं, ना गोबर की मिलावट है, ना गंदगी की मिलावट है, ना खून की मिलावट है। साइगा, खुशगवार, किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए, शारबीन, पीने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम जानवर के जिस्म में तुम्हारे लिए रखा है, जानवर के जिस्म में, कि उसमें से दूध वो आए कि जिसमें निजासत की बू भी ना हो और निजासत का रंग भी ना हो, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम पिएंगे। साइगल लिशारिबीन, खुशगवार। तो जो रब ये चाहता है, ये जानवर जो पड़े हुए भी नहीं है, जो कल्चर्ड भी नहीं है, मुहद्दब भी नहीं है, जो सधाए हुए भी नहीं है। और सधाए हुए तो ये तो हो सकता है कि वो चाल में सधा लिए जाएं, दौड़ने में सधा लिए जाएं, रुकने में उनको सधा लिया जाए, लेकिन उनके पेट के अंदर जो मशीनरी है उसमें तो जानवरों का तो कोई दखल है ही नहीं। वो सारा इंतजाम रब्बी है। अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में मशीनरी रखी है, इतना सा पेट है, उसमें गंदगी भी है, उसमें खून भी है, उसमें पेशाब भी है, उसमें ईमान वालों के पीने के लिए दूध भी है। वो खुशगवार है, दूध खुशगवार है। अयाज़म बिल्लाह, गंदगी के पास से जब गुजरे तो आदमी खुश होकर मुस्कुराता तो नहीं गुजरता ना, कपड़ा की गुजरता है। और लहू के छींटे इसके अपने जिस्म से निकले तो नापाक होते हैं, तो जानवर में से कैसे नापाक नहीं होंगे? लेकिन अल्लाह फरमाता है दूध भी है, हाँ ये गंदगी भी है और खून भी है, दरमियान में से दूध जो खुशगवार है। अल्लाह अकबर। ओ ईमान वालों, कुछ सोच है? एक तरफ रब्बे दुल जलाल का तौहीद का कलमा है, एक तरफ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का कलमा है। अब चाहिए ये, वहां तो गंदगी थी, निजासत थी, ना रंग आया ना महक आई, बल्कि साफ दूध निकला। अरे तुम में मैंने अपने कर्म से एक सिमत तौहीद की तजल्ली रखी, दूसरी तरफ महबूब के हुस्न रिसालत की तजल्ली रखी। आप देखना इन दोनों के दरमियान में से कोई नाफरमानी का कलमा तुम्हारी जुबान से नहीं निकलना चाहिए, कोई नाफरमानी का फेल सादर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें पूछा नहीं जाएगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना नफीस इंतजाम किया, तुमने क्या किया?
تو رب کریم نے الحمدللہ اللہ اکبر ایک سمت اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عزت کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عزت کافی ہے، لیکن فرمایا والی رسول ہی، اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ کی عزت، اس کے رسول کی عزت، اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کے غلاموں کی عزت، رسول پاک کے غلاموں کی عزت اللہ کریم نے عزت جو اس کی صفت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ادھر ذلت ہے، ادھر عزت ہے، رب کریم نے گویا فرمایا ذلت ابو جہل کو دے دو، عزت ابو بکر صدیق کو دے دو، لیکن ایسے ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہے۔ جس بے غیرت نے حضور کے حسن کو دیکھ کر بھویں چڑھائیں اور اس کی پیشانی پر شکن پڑے، بل پڑے، اس کے منہ میں گندگی ٹھونکی، اور جو سرکار کے قدموں کو دیکھ کر مسکرایا اس کے ساتھ عزت کا تاج رہا، کیونکہ والے رسول ہی، والے رسول ہی، عزت کا مالک اللہ ہے، اور عزت اس کے رسول کریم علیہ السلام کے لیے ہے، اس لیے ان کے کرم سے پھر عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان والے وہ ہیں جو صرف اللہ ہی کو نہیں مانتے بلکہ رسول کریم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بلکہ یہ کہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ ہمیں حضور نے اللہ منوایا ہے، وہ نہیں آتے تو اللہ کو کون مانتا، کون جانتا، کیونکہ وہ تو بے کیف ذات ہے، بے حد ذات ہے، اس کی تو کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا کوئی رنگ ہے نہ چال ہے، اس کا قد بھی نہیں ہے، اس کی حد بھی نہیں ہے، کون جانتا؟ کروڑوں سلام اس محبوب علیہ السلام پر جنہوں نے آ کر عرب کے بدوؤں کو خدا کا پتہ دے دیا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ سے فیض نہیں لیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور پھر بھی مالک کو پہچان لیتا ہے، یہ ظالم حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کو پہچان نہیں سکے۔ آئینے میں انسان سب کو دیکھتا ہے، اپنا آپا نظر نہیں آتا، ایسے دیکھیں گے تو پھر اپنا چہرہ نظر آئے گا، اگر آئینہ ہٹا دو تو پھر میں آپ کی زیارت کر سکتا ہوں الحمدللہ، اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ لیتا ہوں، یہ میرا سراپ میں منہ یہ نظر نہیں آتا، اس کے لیے آئینہ چاہیے، اس کے لیے آئینہ چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ چونکہ نظر تو نہیں آتا ہمیں، لیکن آئینہ تو چاہیے جس میں اس کے حسن کے جلوے تو نظر آئیں، وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ روح مصطفیٰ ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ وہ جلوہ گر ہوئے، وہ تشریف لائے تو ان کے آنے کی بدولت کائنات کو رب ذوالجلال کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اللہ کریم نے 3 بیان فرمائے جواب، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ والی بغداد، غوث پاک، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شاہ بازی لامکانی،
قندیل نورانی حضرت شیخ و شیوخ العالم فرد الافراد سید الاسیاد حضور سرکار سیدی سید الاولیاء سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ کوئی شیخ ہونا کوئی آسان ہے، ولی ہونا کوئی آسان ہے، اور ولایت کی مسند پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ ولی کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے؟ جس کے دروازے سے حسن سرکار علیہ السلام کا تعارف بھی ملتا ہے، جلوے بھی ملتے ہیں، اور ان کے سر کے رب ذوالجلال کی معرفت بھی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں جس میں 12 خصلتیں ہوں گی نا وہ مصلی پہ بیٹھ سکتا ہے، مشیخت کے مسئلے پر وہ بیٹھے گا جس میں 12 صفات ہوں۔ اچھا شیخ قطب ہو، غوث ہو، ولی ہو، فرد ہو جی، اور اسے کیا عرض کروں، ابدال ہو، بدل ہو، آخر ہیں تو مخلوق ہی، خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہیں مخلوق ہی، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر وہ بیٹھے جس میں خدا کی صفت بھی آ جائے۔ خصلتان من اللہ عز وجل وخصلتان من رسول اللہ وخصلتان من ابی بکر وخصلتان من عمر وخصلتان من عثمان بن عفان وخصلتان من علی، اور 6 کو 2 سے ضرب دے تو 12 ہو گئے، شکر ہے گنتی صحیح ہو گئی۔ میرے غوث پاک نے فرمایا 12 خصائل اپناؤ۔ پہلی خصلتیں جو ہیں نا 2 وہ خدائی خصلتیں، وہ خدائی خصلتیں ہیں، اور انسان میں اللہ معاف کرے بحیثیت انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں عیب ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں عیب ہوتے ہیں، اور پھر خوش قسمت ہے وہ پیدا ہونے والا جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی کنیز لونڈی یعنی حضور کی کسی بھی کلمہ پڑھنے والی خاتون کی گود میں آیا، اور بھلا ہے وہ جو کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام کے بستر پر آیا، ماں بھی مسلمان، باپ بھی، اور مدینے کے تاجدار نے فرمایا کافروں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی تمے کی بیل سے خربوزے کی بیل کی ٹانکا نہیں لگ سکتا، تمہ ہے، خربوزہ خربوزہ ہے، کافر کافر ہے، مومن مومن ہے، ان میں آپس میں ٹانکا نہیں لگ سکتا کہ ان کا نکاح ہو جائے نا۔ مسلمان کا لقمہ بھی پاک ہو، اس کا نکاح بھی پاک ہو، اس کا نکاح بھی۔ اب اس میں چلتے چلتے بات آ جو گئی، سنیو یا رسول اللہ والو، بچی کا نکاح دو یا کسی کے ہاں اپنے بچے کا نکاح کرو، پہلے دیکھ لو یہ غوث پاک کا ماننے والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وادی بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہو، اگر ان کا نام سن کر چہرے پہ سیاہی آ جائے اس پہ لعنت بھیجو، ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک بھی نہیں سمجھتے۔ یہ رشتہ کہاں کرو یا رسول اللہ والوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فاضل عالم ربانی جنہوں نے الحمدللہ پوری سرزمین پاکستان کے در و دیوار کو یا رسول اللہ سے گرما دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
اور اندھوں نے بھی دیکھ لیا، ان کو چلے نمبر بنانے کے لیے صحیح ماننا پڑا کہ خادم حسین رضوی بہت کمائی کر گیا ہے، بڑی کمائی کر گیا ہے جی۔ پاکستان کے در و دیوار، لاہور کے گلی کوچے، پورے پاکستان کے در و دیوار بلکہ بیرونی دنیا میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس اللہ والے کی کمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ٹانکا بے ادب اور ادب والے کا ٹانکا نہیں لگتا، کتے اور بکرے کا ٹانکا نہیں لگتا، خنزیر اور بیل کا ٹانکا نہیں لگتا جی، کبے اور کبوتر کا ٹانکا نہیں لگتا، بے ادب اور ادب والے سنیوں کا ٹانکا نہیں لگ سکتا۔ رنگ نہ دیکھو جو گورا چٹا، بڑی بلڈنگ اور کوٹھی نہ دیکھو، اور جائیداد نہ دیکھو۔ جائیداد دیکھنی ہو تو زمین کی جائیداد نہ دیکھو، دل کی جائیداد دیکھو۔ زمین کی جائیداد والے ابو جہل بھی ہو سکتے ہیں، دل کی جائیداد والے ابو بکر صدیق کے بغیر ہو کون سکتا؟ ہمارا ٹانکا، ہمارا تعلق جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ حضور کے منگتوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اس حقیقت سے شناسائی بخشے۔ عزیزان گرامی قدر، رب العزت جل مجدہ العظیم نے جو فرمایا کہ اللہ کی عزت ہے، اس کے رسول کی عزت ہے اور ایمان والوں کی عزت ہے، تو غوث پاک نے خوب بیان فرمایا مصلی سیادت پر و شیخت پر، شیخ ہونے والے مصلی پہ بیٹھنے کا ہر کسی کا حق نہیں ہے۔ وہ بیٹھے جس میں دو عادتیں خصلتیں خدائی ہو، جو اور دو عادتیں خدائی ہو، کہاں سے ملتی ہیں؟ کہاں سے ملتی ہیں؟ دو عادتیں خدائی کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ یہاں یہ کہے بغیر فقیر نہیں جا سکتا، ہمیں دین لکھا ہوا نہیں ملا، ہمیں رسول اللہ کی اداؤں میں ملا ہے۔ قرآن پاک تو عربی میں ہے، پنجابی ان پڑھ، پنجابی ٹگے جن کو آپ ہی کہہ دیتے ہیں، انہیں کیا پتا عربی کیا ہے، عربی کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے، اور جو ظاہری الفاظ کی یعنی حفاظت نہیں کر سکے وہ الوہیت کی عظمتوں کو کیا جانیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تو الذی ارسل رسولہ، ارے تم مجھے تو نہ دیکھو نہ پہچانو، لیکن ان کو تو دیکھو جسے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو رب کریم نے صرف ترجمان بشریت کے نہیں کے ساتھ نہیں بھیجا، ترجمان خدا کے ساتھ بھیجا ہے۔
ترجمان الوہیت کے، حضور الوہیت کے ترجمان ہیں، ربوبیت کے ترجمان ہیں، میرے آقا علیہ السلام خدا کی خدائی کے ترجمان ہیں، خدا کے ہونے کے ترجمان ہیں، خدا کی رحمانیت کے ترجمان ہیں، رحیمیت کے ترجمان ہیں، خدا کی شان قدیمی کے ترجمان ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور کا نور تھا، حضور کے نور سے پہلے یا وہ ہے یا یہ ہے۔ تو محترم غوث پاک نے فرمایا دو عادتیں خدائی ہونی چاہیے، اور جب تک یہ عادتیں نہیں آتی درجہ کمال عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ عام کی بات نہیں ہے، یہ درجہ کمال عرفان کی بات ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جو غوث پاک اپنے مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے، عطا کیا کرتے تھے۔ جن کا پہلا وار چوروں پر ہوا، غوث پاک کی غوثیت کا پہلا وار چوروں پہ ہوا، چوروں کو چور نہیں رہنے دیا، مرشد بنا دیا۔ کیوں؟ تجلی وہ ڈالی، حالانکہ خود پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے غوث پاک سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی عبد القادر جیلانی ہی ہے، ابھی الغوث الاعظم نہیں ہے، لیکن رب کریم نے سامنے چوروں کا غول کھڑا کر دیا تو آپ نے ان پہ کرم کیا۔ ابھی مصلی پہ بیٹھے نہیں ہیں، کھڑے کھڑے کو تو بنا دیا۔ یارو جو کھڑے کھڑے ایسا کر سکتے ہیں، جب مصلی مشیخ پہ بیٹھے تو پھر کیا کچھ تقسیم نہیں کیا ہوگا؟ تو حضرت سرکار جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کتابوں میں ملتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ عظمت نبوت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے ولی نبی نہیں ہیں، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام مظاہر حسن نبوت ضرور ہیں۔ کبھی چل نکلی بات تو یہ حوالہ مدارج النبوت سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان ہوگا توفیق الہی سے کہ میرے آقا کا کون سا صحابی کس نبی کا ترجمان ہے۔ شیخ نے نقل کیا ہے، فقیر نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن اب رد جاتا ہوں تو پھر میرا بہت کچھ کہنے کو رہ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدائن پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے نا، اور مدین یہ علاقہ ہے سرکار شعیب علیہ السلام کا، بہانہ بنا دیا سرکار موسیٰ علیہ السلام کو سرکار شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا دیا۔ سکول کی زندگی کا فقیر کو یہ شعر یاد ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی میرے ذہن کی تعریف کرے، اس لیے بیان کرتا ہوں میرے اساتذہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں ایسے ایسے اشعار کے تناظر میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا کیا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، ایسا تیر دامت اقبال ہی چلاتا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ سارے واقعی تفصیلی نہیں،
جب بکریوں کو حضرت نے پانی پلا دیا ان کو، کیونکہ دوسرا کنواں صاف تھا، اس کنویں پہ تو قوم کے جو چرواہے تھے ان کا ہجوم تھا، اور یہ 2 شریف زادیاں تھیں، ان کی عزت پہ کروڑوں سلام۔ کیسی شریف زادیاں ہیں کہ جن کے بابا جان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، شعیب علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، اور وہ تزودان اپنے بکریوں کو، جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، کیونکہ وہ بڑے عظیم گھر کی بچیاں ہیں، وہ محترم نامحرم لوگوں کے قریب جانا اپنی غیرت ایمانی کے خلاف سمجھتی ہیں۔ میں اپنے ماحول کو ڈسکس کروں تو دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، میرا گفتگو رہ جائے گی۔ اس وقت میں صرف یہی کہتا ہوں کہ نامحرم مردوں سے بچ کے نکلنا اور ان کے اختلاط سے نفرت کرنا یہ نبوت کے گھر کا لنگر ہے، یا پھر ان کے لیے ہے جو اس گھر کے گدا ہیں۔ تزودان، اب رب کو یہ کیا منہ کا بیان کرنے کی کہ وہ بکریاں روکے کھڑی تھی، اتنے کافی تھا، وہ پانی پلانے آ گئی، فَفَضَلَ عَلَيْهِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، 2 عورتوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں، امرأتین، بچیاں، خواتین ہیں 2، اور جانور روکے کھڑی ہیں۔ اور حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فی الحال نبوت کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن جنہیں رب تعالیٰ نے نبوت کا شرف بخشا ہو ان کی اٹھان ہی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ارے مسجد کے سین میں گندی اینٹیں، گندی مٹی کی اینٹیں نہیں لگائی جاتی، مسجد کے سین میں، چھت میں، دیواروں میں، ستونوں میں حرام کے مال کا سامان نہیں فٹ کیا جاتا، سودی مال نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ خدا کا گھر پاک ہے، گندے جو آتے ہیں یہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے، لہذا میٹیریل بھی بولو، اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، مسجد میں میٹیریل بھی پاک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ جن کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے ان کا جسمانی مبارک جو میٹیریل ہے وہ خدا جانتا ہے، پوری کائنات سے بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو عزت مآب خواتین ہیں ایک طرف کھڑی ہیں، آپ گئے اس طرف منہ کر کے نہیں پوچھا، منہ ادھر ہی ہے، ما خطبکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانور روکے کھڑی ہیں، لا نسقی، ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ نبوت کے گھر کا فیض ہے کہ جب تک نامحرم ہو وہاں شریف زادی کے جانے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر میری گفتگو میں کوئی زیادتی اور مبالغہ ہو تو گریبان حاضر ہے۔ مسلمان کہلانے والوں، کلمہ شریف پڑھنے والوں، یہ نوٹ کرو، یہ نبوت کے گھر کی بات ہے اور بیان رب کرتا۔ قالتا لا نسقی، قال ما خطبکما، کیا وجہ ہے؟ روکے کھڑی ہو، پانی نہیں پلاتی، عرض کی لا نسقی، ہم پلا نہیں سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے دفع نہ ہو جائیں ہم نہیں چلا سکتے۔ اصل میں دراصل آپ پوچھنا اور چاہتے تھے، پھر انہوں نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ تم عزت مآب خواتین ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم اسی لیے ایک طرف کھڑی ہو کہ آوارہ چھوکرے ہیں، وہاں تم نہیں جا سکتی، اس ماحول میں گڑمڑ مکسیشن نہیں ہو سکتی کہ نامردوں میں، نامحرموں میں
ایک شریف زادی شریف خاتون کیسے جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن پوچھنا یہ تھا کہ عورتیں ہو کر تم باہر کیسے آ گئی؟ یہ تو کام مردوں کا ہے، عورتوں کا ہے ہی نہیں۔ باہر نکلنا، جانور لے کر نکلنا، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا۔ میں کھلے لفظوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں کہیں اور بھی بیان کروں تو میں پکڑا نہ جاؤں، کیا کیوں پوچھا حضرت نے؟ ماں خطبوکما، دیکھ تو رہے ہیں کہ جانوروں کو روکے کھڑی ہیں دو خواتین، آپ یہ بھی جانتے ہیں، لیکن کیوں پوچھا؟ دو شریف زادیوں کی زبان سے کہلوا کر وہ آواز ایسی عظیم تھی جو نبوت کے گھر کی آواز تھی نا، اور حضرت رب جل العظیم نے اس کو بیان کر کے آج 15ویں صدی ہوگی میرے آقا کی بعثت شریفہ کو ہمیں سنا دیا تاکہ پتہ چلے کہ شریف زادیوں کا غیر محرم لوگوں کے جھمیلے میں جانا قطعاً حرام ہے۔ ذہن تو بدن تو پڑتا ہے پر پڑا کریں، پڑا کریں۔ عزیزان گرامی، کتا مردار کو تو کھا لے لیکن آپ کے کھونٹے میں بنے ہوئے جانور کو تو نہیں کھا سکتا، کیونکہ مالک زندہ ہے، مالک زندہ ہے۔ گلی میں پڑا ہوا کتا مردار جو ہے جانور وہ کھائے، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن جو آپ کے دروازے پہ بنا ہوا ہے آپ اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مال ہے، یہ حضور کا مال ہے، یہ میرے آقا کی بیٹیاں ہیں روحانی، یہ میرے آقا فرماتے خبردار ان کے قریب نامحرم کو قریب جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تم نہیں سمجھے تو پہلے نبیوں کا مقام دیکھ لو، اگر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں غیر محرموں کے قریب نہیں جاتی تو مصطفیٰ کے غلاموں کی بیٹیاں کیسے جائیں گی؟ لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتے حتی یصدر الریاء، جب تک یہ، میں اب اس کو ذرا تفصیل میں جاؤں، آپ کو بھی صدمہ مجھے بھی پریشانی، جلدی جلدی۔ اصل میں پوچھا یہ تھا کہ تم عورتیں ہو کے باہر آ کیسے گئے؟ جن کے گھروں میں مرد ہوں، مرد زندہ ہوں، شوہر زندہ ہو، وہ بیوی باہر کیوں آئے؟ جس کا بھائی زندہ ہو وہ بہن باہر کیوں آئے؟ جس کا باپ زندہ ہو وہ بیٹی باہر کیوں آئے؟ جس کا شوہر زندہ ہو وہ بیوی باہر کیوں آئے؟ جس کا بیٹا زندہ ہو ماں باہر کیوں آئے؟ حضرت سرکار شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ابونا شیخ کبیر، ہم اس لیے آئی ہیں کہ ہمارا مرد کوئی ہے نہیں آنے والا، بابا جان ہے اور وہ اتنے بزرگوار اور بوڑھے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ یہی نکلتا ہے نا کہ جن گھروں میں کوئی آنے والا مرد نہ ہو، بامر مجبوری خاتون ضرورت کے وقت گھر سے آئے گی مگر پردے سے آئے گی، پردے سے آئے گی اور گڑ مڑ نہیں ہوگی معاشرے کے غیر محرموں میں، بچ کے رہے۔ کب؟ جب کوئی باہر آنے والا، بولو نہ، میں پوچھتا ہوں ہمارے بوڑھے والے کے بازار بھرے ہوئے ہیں عورتوں سے، ان کے مر گئے سارے؟ یہ اگر بیٹی ہیں تو ان کے باپ مر گئے، اگر بہنیں ہیں تو ان کے بھائی مر گئے، اگر یہ شریف زادیاں کسی کی بیوی ہے تو شوہر مر گیا، اگر ماں ہے تو اس کی اولاد مر گئی، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ نبوت کے دلانے کا دستور نہیں ہے، یہ شیطانی چکر ہے۔ دل گرفتگار تو آپ ضرور ہیں، لیکن قرآنی فلسفہ ہے۔ ابونا شیخ کبیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھا کہ بابا جان تمہارے کیسے ہیں،
یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے بابا جان ہیں یا واصل بحق ہو گئے، یہ بھی نہیں پوچھا، انہوں نے خود بیان کیا کہ وہ سمجھ گئی تھی نبی پاک کی شہزادیاں ہیں، سمجھ گئی کہ حضرت نے جو پوچھا ہے نا ماں ختموں کو ماں، دراصل آپ یہ حیران ہو رہے ہیں کہ تم نوجوان بچیاں ہو کر بازار میں باہر کیسے آ گئے، تمہیں کیسے آنا پڑ گیا، کیا مجبوری ہوئی؟ آپ مجبوری پوچھتے ہیں، اب انہیں مجبوری بتا دی کہ ہمارا تو آنے والا ہے نہیں، بابا جان ہیں لیکن وہ کم، ابونا شیخون کبیر، بہت بوڑھے ہیں، نہیں آ سکتے۔ حضرات گرامی مختصر یہ ہے، حضرت نے پانی پلایا، جو کنواں پڑا تھا ساتھ، دوسرا اس کے اوپر بہت بڑا ایک چٹان رکھی ہوئی تھی کہ جب وہ پہلا کنواں خشک ہو جائے اگلے دن وہ اس کنویں سے اتار کر اس کو اس سے پلاتے تھے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، چٹان اڑا دی، نبی کی طاقت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں، بے حیا ہیں جو بکتے ہیں نبی اپنے جیسا ہے، پاگل کہیں کا، تیری بات تیری بڈھی کھوست عورت نہیں مانتی، نبوت کی ٹھوکر میں چٹانیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ پانی پلایا اور چلی گئی، آج پہلے آ گئی تو جاتے ہی حضرت سرکار شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آج جلدی آ گئی ہے، آج جلدی آنا ہو گیا۔ عرض کی حضور ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، شرم والا، غیرت والا، آج اس نے ہم پہ رحم کیا اور ہماری جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فرمایا اچھا، ایک خاتون سے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اور جان گئے کہ وہ آیا نہیں ہے، مالک نے بھیجا ہے، جان گئے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ بجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ کریم فرماتا ان دونوں میں سے ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم سے منہ کو چھپائے ہوئے آئے۔ استحیاء کا معنی یہ ہے، مدری پڑھو، روح البیان پڑھو، روح المعانی پڑھو، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیۃ القرآن ہی پڑھ لو۔ استحیاء کا کیا معنی ہے؟ جاءت مستترۃ وجہہا بکم درعہا، لکھتے ہیں کہ بچی نے اپنی چادر کے دامن سے تمشی علی استحیاء مستترتاً، چہرہ چھپا کر آئی۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کا غیر محرموں کے سامنے کھلے منہ جانا بے حیائی ہے، اور بے حیائی یہ کفار کے گھر کی گندگی ہے، محمدی عربی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ چھوڑ دے اس گندے قدر کو۔ بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ کی عزتیں، نوجوان میرے بچوں کی بیویاں، یہ تو شرم ہے، یہ تو غیرت ہے۔ فرمایا بلاؤ، وہ آ گئیں، لیکن یہاں رب نے خود بیان کیا کہ تمشی علی استحیاء، قالت ان ابی یدعوک، اور یہاں لکھا مفسرین نے کہ جب وہ شہزادی صاحبہ آئیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس خاتون نے آ کر سامنے کھڑے ہو کر بلا تکلف نہیں کہا، بلکہ ادھر منہ ہے، چہرے پہ پردہ ہے، آواز سے یہ کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اپنے ذہن، اپنے ضمیر کی ایک بات عرض کر دوں، اس خاتون کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان ابی یدعوک، میرے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہا تھا کہ وہ پہلے کہہ دیا ابونا شیخ کبیر، تو پھر آپ انہوں نے عرض کی حضور میرے
میں بابا جان بلا لوں تاکہ آپ جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ ہم بازاروں میں گھومنے والی عورتیں نہیں ہیں، ہمارے بابا جان فی الحقیقت باہر آنے کے قابل نہیں، بڑھاپا ہے۔ ان ابی یدعوک، بابا جان بلا رہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ حضرت گئے۔ اب یہاں قرآن شریف نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ جب گئے تو حضرت قرآن پاک کی تفسیر میں تو اب جس کو راستہ آتا ہے وہ آگے چلتا ہے، نہیں راستہ آتا ہے تو آگے چلتا ہے، اور جس کو راستہ بتانا ہو وہ پیچھے چلتا ہے، کیونکہ اس کو تو راستے کا علم نہیں ہے۔ جو آگے چلے گا وہ بتائے گا کہ میں چلوں، میرے پیچھے کئی دفعہ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن ہمیں مقام کا پتہ نہیں ہوتا تو موٹر سائیکل پہ آگے کہتے ہیں جی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے نا کہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اب وہ بچی، وہ صاحبزادی آگے چلی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یوں چلنا درست نہ ہوگا کیونکہ ہوا سے پلہ اڑے گا، پلہ اڑے گا، ہو سکتا ہے کہ اس شریف زادی کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے اور میری نظر پڑ جائے، یہ غیرت اس کی بھی خلاف ہے، میری غیرت کا بھی خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا اے شریف زادی آگے چلنے کا حق تیرا ہی ہے، کیونکہ گھر کو تو جانتی ہے، رستہ تجھے معلوم ہے، لیکن اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ عیب ہے، لہذا ایسا کر تو پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے رہ میں آگے چلتا ہوں۔ عورت کا کام نہیں ہے مرد کے آگے چلنا، ڈوب کے پڑو۔ جن کے بہن بیٹیاں بچیاں بلا تکلف مردوں کے آگے پھرتی ہیں، یہ کلچر ایمانی نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کا کلچر ہے، یہ خبثاء کا کلچر ہے، یہ اشرار کا کلچر ہے، یہ رسول اللہ کے غداروں کا کلچر ہے۔ فرمایا تو آگے چل، ہاں پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں۔ اور علل یمین علل یسار، دائیں بائیں کا کاشن دیتے ہیں۔ چنانچہ گئے، سرکار شعیب علیہ السلام نے ویلکم فرمایا، خوش آمدید فرمایا، کھانا پیش کیا، فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا لستا جائے، لستا جائے، بھوک نہیں ہے، بھوک نہیں ہے۔ کئی دن ہو گئے حضرت نے کچھ نہیں کھایا، مصر سے چلے بھاگتے بھاگتے مدین آئے، 6-7 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، بھوک ہے؟ فرمایا بھوک نہیں ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی حضور اس لیے نہیں کھاتا کہ میں نے خدا کی رضا کے لیے بکریوں کو پانی پلایا، اگر میں کھانا کھاؤں تو یہ کھانا میرے اس کام کا اجر نہ بن جائے کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میں نے بکریوں کو پانی پلایا۔ فرمایا نوجوان تیرے ذوق کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن تو میرا دسترخوان پہ بیٹھ جا، میرے گھر کا یہی دستور ہے، ہم دروازے پہ آئے مہمان کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ عزیز یہ تیری اس خدمت کا اجر نہیں ہے، یہ میری عظمت نبوت کی یہ سنت ہے۔ ہم میرے دروازے پر جو بھی مہمان آتا ہے میں کبھی اس کو کھلائے پلائے ہم بات جانے نہیں دیتے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا، کھانا تو کھا لیا، گفتگو ہوئی، سارا حال حوال پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بے غیرت کی ساری باتیں بتائیں کہ یہاں تک وہ کوئی مجھے قتل کرنے پہ آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے، لا تخاف، اب تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے،
میں کہہ دوں پھر اپنی زبان میں، وہ جو بارگاہ نبوت میں آ گیا اسے خطرہ نہیں رہتا، نبوت کے دربار میں تو خطرہ نہیں رہتا۔ جو نبوت کے دروازے پر، اور نبی تو نبی ہے، جو فرید کے دروازے پر آ جائے خطرہ اسے بھی نہیں رہتا۔ ایسے ہی رب کریم نے نہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کونوا کالصادقین، سچوں جیسے سچے ہو جاؤ، نہیں، مع الصادقین، اور سچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، سچوں کے، کیونکہ سچے جو ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی کھٹکا نہیں ہے، جب تم ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو بے خوف تو نہیں ہو جاؤ گے، تو یہ تو ہے ہی اللہ کا رسول، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بچی نے پھر ادب سے یہ عرض کیا، بابا جان، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ کھڑے رہ گئے سبحان اللہ کہنے والے، کیونکہ یہ بارگاہ نبوت کے وہ حسین پھول ہیں جو ایمان کی بہاروں میں نظر آتے ہیں۔ یا ابت استاجر، ابا جان، ابا جی، بابا جان، والد بزرگوار، پدر محترم، استاجر ہو، ان کو بکریاں چرانے کی مزدوری پہ رکھ لیں۔ نوجوان خاتون ہے، اور یہ بھی جن کے رخ انور سے وہ تجلیات چمک رہی ہیں جو چمکتی وہاں ہیں جن کا دل نبوت کے مقدس شہروں میں جلوہ گر ہو۔ یا ابت استاجر ہو، حضور ان کو اجیر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں۔ پھر ساتھ میں اس بچی نے وضاحت بھی کر دی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، حضرت جی بہترین مزدور وہ ہے جو کہ طاقتور بھی ہو، امانت والا بھی ہو۔ جب بچی نے یہ کہا تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے رخ انور پھیر کر اپنی بچی سے فرمایا تاکہ بعد میں کوئی کتا بھونک نہ سکے کہ بیٹی ہو کر، نوجوان خاتون ہو کر ایک اجنبی کے متعلق کہہ رہی ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ یہ تو وہ بیان کرے گا جس نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو۔ یہ آج آئے ہیں، یہ شریف دادی یہ کبھی باہر نہیں گئی مجبوری کے بغیر، اس نے کیسے کہہ دیا یہ طاقتور بھی ہے اور یہ امانت والا بھی ہے؟ فرمایا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا؟ دیجئے سنیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مدری نقل کرتے ہیں قاضی سناد مدری پانی پتی تفسیر مدری میں، جی حضرت اسماعیل حقی برسوی حنفی رحمت اللہ علیہ روح البیان میں نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا یہ طاقتور ہے؟ عرض کی تھی حضور طاقتور، ان کی طاقت کو تو میں نے اس لیے دیکھا کہ وہ چٹان جس کو 10 15 20 آدمی مشکل سے دھکیل کر اٹھاتے نہیں اٹھتی، انہوں نے ٹھوکر ماری۔ ابھی منصب نبوت کی رعنائیاں نہیں دیکھی، ابھی منصب نبوت کی عظمتیں سامنے نہیں آئی، صرف فنڈیشن دیکھی ہے، کیونکہ جناب محترم اچھی مضبوط عمارات کا یہ فاؤنڈیشن سٹون بھی مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں نبوت کا تاج رکھتا ہے ان کا سراپا ہی بے مثل بے مثال ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم ہے غیر نبی نبی کی مثل نہیں ہو سکتا، جو کہے نبی اپنی مثل ہوتا ہے پہلے درجے کا بے ایمان ہے۔
عرض کی حضور طاقت تو میں نے یہ دیکھی اور رہ گئے کہ یہ امانت دار ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ میں گئی اور آپ نے مجھے یہ فرمایا، یہ میرے لفظ ہیں، بچی نے اپنے لفظ میں جیسے چاہا کہا ابا جان سے، کہ ہوا چل رہی تھی تو خطرہ تھا کہیں پلہ نہ اڑے، مجھے انہوں نے کہا کہ تو پیچھے رہ تاکہ میری نظر تیرے قدم پر بھی نہ پڑے، میری نظر تیرے قدم پر بھی۔ نگاہ موسیٰ، نگاہ موسیٰ جو دودھ پینے کی عمر میں ایسی نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان میں میری ماں کون ہے، دوسری کون ہے۔ یہ بھی قرآنی فلسفہ ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، فرعون کے شہر کی ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے بار بار آئیں، حضرت نے تھوکا بھی نہیں ہوتا، دودھ پینے کی عمر میں ہیں۔ حضرت یا اللہ، بچے کے منہ میں تو کچھ بھی ڈال دو تو آپ کا نام نہیں لیتا، غیروں کا کہتا ہوں، اس کے منہ میں تو کتے کی گندگی ڈال دو، اسے کیا وہ تو چوسنے لگے گا نا۔ لیکن یہ کون ہے دودھ پینے کی عمر میں؟ تو ساری دائیاں آئیں، اللہ فرما دیا، خود فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے فرما دیا موسیٰ ان میں کوئی تیری ماں نہیں ہے، ان کا دودھ پلید ہے، تو نے پینا نہیں، تجھ پہ حرام ہے۔ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ حرام اس پہ کیا جاتا ہے جو سمجھ لے، یہ تو دودھ پینے کی عمر میں ہے، پتہ چلا کہ نبی آتا ہی سمجھ لے کر ہے۔ یہ گدے بوڑھے ہو کر بھی بے سمجھ ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، اللہ کا جلیل القدر نبی ہونے والا دودھ پینے کی عمر میں بھی عقل والا ہے۔ دودھ نہیں پینا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، من قبل اے من قبل مجیئہم، یہ لام جو ہے یہ مبنی بر رفع ہے، اس کی اضافت معذوف ہے، اے من قبل مجیئہن، ان عورتوں کے آنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام حکم بتا۔ آپ نے کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہا بیٹے یہ شے نہ کھانا حرام ہے؟ حرام دا تو انو آپ پتا کوئی نہیں، بچوں کی پتا ہونا۔ ناراض تو نہیں ہوگا، ناراض تو نہیں ہوگا، ہو تو گئے ہیں، جبھی تو چہرے بڑے غصے میں دیکھ رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے، اللہ والو حلال و حرام کو پہچانو، جائز ناجائز کو پہچانو، صحیح ہو غلط کو پہچانو، اچھے برے کو پہچانو، کفر و ایمان کو پہچانو، کتوں کی ناپاک جبلت کو اور حضرات گرامی قدر مصطفیٰ پاک کے غلاموں کی حسین صورت کو پہچانو۔ ہم مسلمان ہیں۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، دودھ نہیں پینا، یہ ساری پلید ہے، یہ سب پلید ہے۔ حضرات گرامی کہنا یہ ہے کہ آپ اس نے عرض کی حضور انہوں نے یہ مجھے کہا کہ تو پیچھے رہ، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے رہ تو اور میں۔ پھر اور بھی بات کہہ دوں، عورت کے پیچھے چلنا شرافت نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی تو نہ سمجھ، حالانکہ وہ عورت معمولی عورت نہیں ہے، بڑی عزت مآب خاتون ہے، در دولت نبوت کی پیکر شرم و حیا خاتون ہے، شعیب علیہ السلام کی شہزادی ہے اور ہونے والی موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پیچھے رہو تاکہ ہوا سے ایسا نہ ہو کہ چادر ہلے میری نظر تیرے یعنی پاؤں پہ پڑ جائے، پیچھے رہ جائے، میں آگے چل تو مجھے بتا دینا دائیں بائیں دائیں بائیں۔
ایسا مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا پیارے میں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین میرا میں چاہتا ہوں کہ ان دو بچیوں میں سے ایک تیرے عقد میں دے. شرم ہی دیکھی ہے نا, غیرت ہی دیکھی ہے نا. اصل حسن یہ ہے, شرم دیکھو, غیرت دیکھو, جی دیکھو کہ یہاں ایمان ہے تو پھر اس سے رشتہ کرو. جہاں زہر میں بلی ہوئی نگاہیں سرکار کی عظمت کے خلاف بکواس کرے, لعنت بھیجو ان کے قریب نہ جاؤ. ہمارا کفر وہ ہے جس کے زمین پر حضور کے پیار کا قبضہ ہو. حضرت بکریاں لے کے چلے گئے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے, نبوت کا کی شان ہے. عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہے, حضرت سرکار شعیب علیہ السلام کے گھر عصا پڑے تھے. عصا وہ چراہوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا بکریاں چرانے والے, اندر پڑے تھے. آپ نے اپنی بیٹی سے کا نکاح بھی کر دیا, اسی صاحبزادی کا جو بلا کے لائی تھی, اسی کا جو ڈر کے کہتا ہوں. میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا اس لیے حضرت نے نکاح کر دیا. ایک تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و غیرت کا تجزیہ بڑا حسین کیا, اور دوسری کام نہیں تھی, یعنی زبان پہ اسی کے آ گیا اس کو. اور دوسرا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کی نظر, جس کے نقشے قدم پر موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی اور اس کی نظر موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ پڑی. ارے ان کے قدم کو دیکھنا, شرم سے دیکھنا, یہ بھی غیرت ہے. اندر سے عصا پکڑو, عصا آپ اٹھا کے لے. عصا یہ بھی کوئی عظیم یادگار ہے, یہ نبی کا گھر ہے نا, غیر نبی کا تو نہیں ہے. یہ دیکھا تو یہ وہ مبارک عصا ہے جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور یہ نسل بعد نسل کے حوالے سے یہ چلتے چلتے آدم علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام تک پہنچا, یہاں پہنچا. وہ اندر گئی, مبارک عصا لے کے آ گئی. شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اور لا اس کو رہنے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لوں گا, میں یہی لوں گا, میں یہی لوں گا. اب کیا بیٹھے تھے, کیا بیٹھے تھے, حضور یہی دے. کوئی دے دیا, بکریاں چرانے لگے. اصل میں مجھے واقعہ یہ کہنا تھا تو یہ سمجھو کیا, یہ فقیر حکیم نے عظمت نبوت کا حسن دیکھنے دکھانے کے لیے آپ سے کہہ دیا ہے. آستان نبوت کا حسن شرم ہے, غیرت ہے, حیا ہے, ایمان کی قوت ہے. جہاں اس میں کمی ہو وہاں شیطان کا تو گندگی ہو سکتی ہے, نبوت کا فیض نہیں ہو سکتا. ہوش کرو, آج کے گندے کلچر نے ہمارا ایمان لوٹ لیا ہے. آج تم نے ٹیلی ویژن ہو یا جتنے جدید آلات ہیں, انہوں نے گھر میں گھس کر شیطان نے ہماری عزت پہ حملہ کیا ہے. اے کاش ہمیں پتہ چلتا کہ یہ شیطان ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چلو ٹیلی ویژن گھروں میں ہیں, اب تو آپ کی جیبوں میں ہیں. میں ڈرتا ہوں جگر پھٹتا ہے بات کرتے ہوئے, آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. آپ کے جیب میں وہ آلہ ہے جس میں ساری دنیا کی چھپی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہے یا نہیں ہے. کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ ہم تھک گئے کہہ کے کہ اس لعنت کو گھر چھوڑ کے آیا کرو, لیکن نہیں, دے کے آتے ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے لگے. ایک دفعہ
بکریاں چراتے چراتے ایک ایسے جنگل میں پہنچے جو مملوء من الذئاب، نرے بھیڑیے سے، بھیڑیا اور بکری صلح ہو سکتی نہیں ہو سکتی، بھیڑیے اور بکری کی صلح نہیں ہو سکتی۔ اجی وہ بڑا ہوا تھا بھیڑیوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کئی دن ہو گئے سفر میں یعنی یہ چراتے چراتے تھک گئے، نیند نے پریشان اب سوچا کہ میں اگر سو جاؤں تو بکریاں ان کی خیر نہیں، اور اگر جاگتا ہوں تو جاگ سکتا نہیں، تھکا ہوا نیند نے مجبور کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ نیند ایسی زبردست آئی کہ لڑکھڑاتے ہیں، اب سوتا نہیں تو طبیعت نہیں مانتی، اور سوتا ہوں تو پھر بھیڑیے۔ حضرت کے قلب مقدس کا رابطہ ذات حق سے ہے، اگرچہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن جس دل کو رب نے نبوت کے فیض و برکات سے مزین فرمانا ہے اس کو قدرت نے پہلے ہی صاف رکھا ہے۔ اور معزز مہمان آنا ہو تو گھر کو صاف کرتے ہیں، تو جن کے سینوں میں نبوت کا فیض آنا ہو رب ان کے دلوں میں آلودگی آنے نہیں دیتا، آلودگی نہیں آنے دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت نے عرض کی مولا نفذت ارادتک، تیرا ارادہ غالب ہے، نفذت ارادتک، اور تیری مشیت غالب ہے۔ مجھے آئی ہے نیند، یہ ہیں بکریاں، یہ ہیں بکریاں، اور یہ جنگل جو تیری تخلیق ہے، قربان یہ ہے ولی اللہ العزت ولی رسول ہی۔ مولا نفذت ارادتک، تیرا ارادہ نافذ ہے، تیری طاقت غالب ہے۔ اب یہ جنگلوں کا شیر ہے، جنگل ہے شیروں کا، یہ بھیڑیوں کا جنگل ہے۔ اب میں نہیں سوتا، طبیعت میری نہیں دوبارہ کرتی، مجھے اتنی ہمت نہیں ہے، میں تو سونے لگا، مجھے نیند آئی ہے، اور یہ بھیڑیے ہیں، یہ بکریاں ہیں، تو پھر اگر بکریوں پر وہ حملہ کر دے تو یہ میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے تیرے رسول کی۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ بے وقوف نہ بن، اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں، بے وقوف نہ بن، خدا سے غیروں کا نام لے کر مت مانگ، اس کے نبی کا نام لے کر مانگ۔ اس کے نبی کا نام لے، اس کے رسول کا نام لے، نہیں تو بابا جان سے پوچھ لے آدم علیہ السلام سے، اور میں جب تک میں نے مصطفیٰ کا نام نہیں لیا میری قبولیت کا اعلان ہی نہیں ہوا۔ او خدا مانتا ہی تب ہے جب حضور کا نام زبان پہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے ڈنڈا رکھا، سو بکریاں کہہ دیا، یا اللہ یہ بکریاں ہیں، یہ جنگل ہے، بھیڑیے ہیں، ان کا بھی تو خالق، ان کا بھی تو خالق، مالک تو ہے، سو آرام فرمایا۔ تو میں تو کہوں گا کہ رب نے وارد کر دی نیند ان پر تاکہ دنیا کو پتا چلے تو چلتا ہوا بھی بے شرم ہے، اللہ کا نبی آرام بھی کرے، خدا اس کی غیرت کی حفاظت کرتا ہے۔ نبوت کا مرتبہ بہت اونچا ہے، نبی کی شان بڑی عظیم ہے۔ حضرت لیٹ گئے، آرام فرما رہے ہیں، جب آرام کرنے کو اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قدرت دیکھی، ایک بھیڑیا حضرت کا ڈنڈا اٹھائے پہرا دے رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، پہرا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بدل میں آ گئے، مولا تیرے کرم کی کوئی حد ہے؟ جن بھیڑیوں سے پہرا کرنا تھا بچانے کا، وہ خود پہرے دار بن گیا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبامی سے کلیمی 2 قدم ہے، مولا
مولا بڑا کرم فرمایا تو نے۔ فرمایا پیارے کریم دراصل راز اور ہے، یہ میں بتا دوں تاکہ غلہ منڈی مسجد بورے والا کے نمازی گرچہ کسی وقت بھی آئیں آپ سن لیں یا کسی سننے والے سے سن لیں، میرا قانون ہے۔ سنا دوں قانون خدائی کیا ہے، خدا کا قانون کیا سنا دوں؟ یہ نبی پاک کا ادنا کمی، غوث پاک کا ادنا کمی حقیر فقیر، یہ ان کا کمی ہو کر دعائی دے رہا ہے۔ جی نبی رحمت سید آدم علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا حدیث شریف ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہلا دار بن گیا ہے تو پھر کیا کہا؟ اب میں اس کے ساتھوں کو اور حدیث پاک بلاتا ہوں، ٹائم نہیں ہے لیکن اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ فرمایا یا موسیٰ قل لی کما اریدو اقل لکا کما تریدو، فرمایا موسیٰ تو ایسا بن جا جیسے میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ شروع کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ تو میرے غوث پاک نے 11ویں والے پیر نے یہی تو فرمایا ہے کہ پہلے تجھ میں دو خدائی خطرتیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے رسول پاک کے صدقے میں رب اپنے غلام بندوں کو اپنی صفات بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بات وضاحت سے عرض کر کے اجازت، پچھلے جمعۃ المبارک میں وہ خدائی صفات ہیں، نام تو اللہ کریم کے ہی ہیں۔ غنیم میں نے یہ عرض کی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہیں کہ اللہ کریم غنی ہے، حمید ہے یہ اسی کے نام، لیکن میں معافی مانگتا ہوں والی بغداد سے، مجھے یاد نہ رہا۔ اصل میں درمیزاں حضور غوث پاک نے خدا کی دو صفتیں اور بیان کی، وہ کیا ہیں کہ ان یکون ستارا غفارا، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو ستار بھی ہو غفار بھی ہو، کیونکہ ستار بھی اس کا نام ہے، غفار بھی اس کا نام ہے، اور جس پر اس کی تجلی پڑ جائے رب اس کو مشائخ کے مصلی پہ بیٹھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ ان یکون ستارا غفارا، اللہ مجھے معاف کرے، وہ اس وقت تسامح ہو گیا، مجھے شرم ساری رہی کہ خدا کرے سلامتی سے جمعہ شریف مل جائے تاکہ میں وضاحت کر سکوں۔ وہ دو صفات کیا ہیں؟ ان یکون ستارا غفارا۔ اب اس کے معنی اور اس کے مقتضیات پہ بحث نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ پھر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔